अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान से होंगे। नया साल 2026 आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो और इस नए साल में आपकी पुरानी जुनैरा नई ख़बरों के साथ, ताज़ा ख़बरों के साथ फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। और जनाब आज भी बहुत ही खट्टी मीठी उतार चढ़ाव वाली और हर तरह की ख़बरें हैं। कुछ खुशखबरियाँ भी हैं, कुछ जगह सफ़े मातम भी बिछा है, कुछ अच्छी ख़बरें हैं और कुछ बुरी ख़बरें हैं। इन मिली जुली ख़बरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, यानी समझ लीजिए कि एक चटपटी चाट के साथ। लेकिन सुबह सुबह कॉफ़ी के मग के साथ या चाय के साथ आप एंजॉय कीजिए मेरे इस वीडियो को। लेकिन आज का जो साले नौ है, आज का जो पहला दिन है जो अल्लाह ताला ने हमें ये मौका फ़राहम किया है, बीइंग अ मुस्लिम हम लोग इस बात पे बिलीव करते हैं कि क्रिश्चियनिटी के हिसाब से ये नया साल है। और मुस्लिम होने के नाते जो हमारा साल है वो तो शुरू ही गम के साल से शुरू होता है, यानी कि मुहर्रम और सफ़र का महीना। लेकिन क्योंकि दुनिया के ट्रेंड को अगर हम फॉलो करें और मैं आपको न्यू ईयर मुबारक कहूँ, तो क्यों ना आज नए साल का पहला दिन जो अल्लाह ताला ने हमें देखना मुबारक किया है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज का दिन नहीं देख सके, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे। तो अल्लाह ताला ने हमें जो एक नया दिन देखने का मौका दिया है, ये नया साल देखने का मौका दिया है, तो क्यों ना आज के व्लॉग का आगाज़ जो है वो दुआ से किया जाए। और वो दुआ चलें आप लोग मेरे साथ पढ़ें, मेरे साथ आप लोगों ने पढ़ना है और उसके बाद हम व्लॉग का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो यहाँ से मैं इसको रीड करती हूँ, आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, आप भी इसको मेरे साथ साथ दोहराइए। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा अदखिलहु अलैना बिल अमनी वल ईमानी वस्सलामती वल इस्लामी व तौफीकी लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। इसका तर्जुमा है, ए अल्लाह इस साल को हमारे लिए अमन, ईमान, सलामती, इस्लाम और अपनी पसंद और रज़ा के कामों की तौफीक के लिए तौफीक के साथ ला। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला हमारे मुल्क के लिए, अल्लाह ताला इस पूरे ख़ित्ते के लिए अमन लेकर आए और ये साल जो है वो खुशियों भरा साल हो। आमीन सुम्मा आमीन। चलिए आज के व्लॉग का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अब ये आलम इस्लाम के लिए, तमाम मुसलमानों के लिए मैंने दुआ तो पढ़ दी है, लेकिन जनाब बात आती है लाहौर की, मेरा प्यारा लाहौर शहर। तो लाहौर शहर से मैं अगर आपको ये बताऊं कि किस तरह का साल यहाँ पे सेलिब्रेट हुआ है, तो मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि पाकिस्तान और लाहौर फ़कत एक शहर या एक मुल्क नहीं है, बल्कि ये एक दुआ है। और जो दिल से अगर निकलती है तो हर सांस में सच्चा प्यार शामिल हो जाता है। इसकी गलियों में हर लम्हा रोशनी बसी हुई है। यहाँ इश्क इबादत है और ख़ामोशी भी यहाँ पर मौसीकी है। ज़िंदा दिलाने जो लाहौर हैं, उन्होंने किस तरह से न्यू ईयर मनाया, अगर आप दूसरे शहरों में हैं तो यकीनन आप लोगों ने वीडियोस देखे होंगे, नहीं देखे तो मैं किस मर्ज़ की दवाऊँ मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ मुस्कुराना एक फ़न है और जीना भी यहाँ पर एक सबर है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये जो मनाज़र दिखा रही हूँ जनाब, ये आपको नज़र आ रहे हैं लिबर्टी के मनाज़र, और ये सुहेल अफरीदी जैसे लोगों के लिए एक बड़ा मैसेज है। उन लोगों के लिए मैसेज है जो ये समझते थे कि हम लोग लिबर्टी में जाएंगे और खान साहब के लिए वहाँ पर एक नया इनकलाब आ जाएगा बांग्लादेश की तर्ज का। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा। और लिबर्टी चौक जो है वो खचाखच भरा हुआ था लोगों से। वहाँ पर नए साल का जश्न मनाया गया, फायरवर्क्स हुए, ज़िंदा दिलाने लाहौर वहाँ पर इकट्ठे हुए और तमाम ज़िंदा दिलाने लाहौर ने और पाकिस्तानियों ने लिबर्टी चौक के ऊपर इकट्ठे होकर ये मैसेज दिया कि अब वो किसी भी इस तरह की चीज़ों का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखेंगे कि वो खुदा न खास्ता तोड़ फोड़ के ऊपर या हंगामा आराई के ऊपर यकीन रखते हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ अमन व आश्ती के ऊपर ही यकीन रखते हैं। अलविदा सन 2025 और खुशामदीद साल 2026। और पूरे मुल्क के अंदर जश्न का समा रहा। आप जिस भी शहर से हैं, आपके इर्द गिर्द कोई भी अगर इस तरह का जश्न मनाया गया है, शानदार आतिशबाजी हुई है, तो आप लोगों ने ज़रूर शेयर करना है। लेकिन यहाँ पर मैं एक और चीज़ कहना चाहती हूँ कि न्यू ईयर मनाते हुए हमारे जो अरबाब इक़्तिदार हैं, मेरी उनसे एक रिक्वेस्ट है कि जैसे आपको याद होगा कि बचपन में जब हम छोटे थे तो पीटीवी के ऊपर कारी साहब सुबह सुबह के टाइम कुरान पाक पढ़ा रहे होते थे। जब अजान होती थी तो उसके एंड पे एक दुआ होती थी और उसका तर्जुमा शेयर किया जाता था। तो इसी तरह से साले 9 पे क्या होना चाहिए, लाइव टेलीविज़न के ऊपर हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे आर्मी चीफ और हमारे सदर और मुल्क के जितनी भी लीडिंग पर्सनालिटीज़ हैं, वो सबको लाइव जो है वो नमाज़ पढ़नी चाहिए शुक्राने की, और इस चीज़ की, और एक नमाज हाजत पढ़नी चाहिए इसलिए कि हमारे मुल्क के अंदर जो है वो अमन व सुकून आए। और
شکرانے کے نفل پڑھنے کے بعد اور نئے سال کی دعائیں پڑھنے کے بعد ہی ہمیں اس کے بعد جو ہے وہ فائر ورکس اور ان چیزوں کی طرف جانا چاہیے. یہ میری ایک سجیشن ہے, آپ کو کیا لگتا ہے؟ اور میرے خیال سے جیسے 12 بجنے سے پہلے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں نا مختلف چوکوں چوراہوں پہ سیلیبریشنز کے لیے, تو میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ لوگوں کو سیلیبریشن سے پہلے جو ہے وہ نماز ادا کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے اور اس کے بعد فائر ورکس کی طرف جانا چاہیے. بہرحال کراچی میں, لاہور میں, اسلام آباد میں, جناح ایونیو پہ اور ہر جگہ پہ, پشاور میں بھی ایون کہ رنگا رنگ آتش بازی ہوئی ہے. تو اللہ کرے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ امن و سلامتی کے ساتھ رہے. اب چلتے ہیں آج کی پہلی خوشخبری کی طرف, کیونکہ میں نے سوچا کہ پہلی جو خبر آپ کو دوں وہ خوشخبری ہی ہونی چاہیے, حالانکہ کچھ خبریں بیچ میں دکھ بھری بھی ہیں, لیکن پہلی خبر جو ہے وہ خوشخبری سے ہونی چاہیے. تو خوشخبری جناب یہ ہے, لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا یہ خوشخبری دینے کے بعد میں نے آپ کو بری خبر بھی ساتھ ہی دے دینی ہے. تو خوشخبری یہ ہے کہ حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں 10 روپے سے زائد کی کمی کر دی ہے اور پیٹرولیم ڈویژن کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے. 10 روپے 28 پیسے فی لیٹر کمی کر دی گئی ہے. پیٹرول کی نئی قیمت جو ہے وہ اب 253 روپے 17 پیسے مقرر کر دی گئی ہے. نوٹیفیکیشن کے مطابق ڈیزل کی قیمت میں 8 روپے 57 پیسے فی لیٹر کمی کی گئی ہے. ڈیزل کی نئی قیمت اب 257 روپے 8 پیسے فی لیٹر مقرر ہو گئی ہے اور نئی قیمتوں کا اطلاق جو ہے وہ آج کے پہلے دن سے ہو چکا ہے. اب آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کہ وہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ایک دن پہلے ہی پیٹرول ڈلوا لیا تھا اور آج وہ پچھتا رہے ہیں. لیکن بات پتہ کیا ہے, میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایک اچھی خبر دوں گی ایک بری خبر. تو اچھی خبر تو یہ ہو گئی کہ ناک کو آپ یہاں سے پکڑ لیں, یا آپ ٹرائی کرتی ہوں یہاں سے پکڑ لیں, بات ایک ہی ہے. اب بری خبر اس کے ساتھ کیا ہے؟ بری خبر یہ ہے کہ اس وقت پورے ملک کے اندر جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ شدید سردی ہے, تو اس کے چلتے اب ایل پی جی کے جو گھریلو سلنڈرز لوگ استعمال کر رہے ہیں وہ 126 روپے 9 پیسہ مہنگا ہو گیا. یعنی ناک یہاں سے پکڑے, یہاں سے پکڑیں, جہاں سے پکڑیں, ایک ہی بات ہے. تو مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اب لوگ کیا کریں, آپ خود اندازہ کر لیں. یعنی ایک طرف سے اگر ایک چیز سستی ہوتی ہے تو دوسری طرف سے وہ چیز مہنگی ہو جاتی ہے. تو اس کے اوپر بھی جو ہے نا وہ ارباب اقتدار کو دیکھنا چاہیے. سستی کرنے والی چیز تو آپ نے بتا دی ہے, تو جو مہنگی کرنے والی چیز ہے وہ بیچارے لوگ کیا کریں؟ یعنی کہاں 10 روپے سستا پیٹرول, چلیں یہ اچھی بات ہے, لیکن دوسری طرف 126 روپے کا اضافہ, لوگ بیچارے کیا کریں؟ گیس تو ویسے لوگوں کے گھروں میں آتی نہیں ہے. لیکن یہاں پر میں اپنے پرائم منسٹر شہباز شریف کو ایک بات پہ اپریشیٹ کرنا چاہوں گی, کہ میں جنون اپریشیٹ کر رہی ہوں. یہ نہ سمجھے کوئی کہ پتہ نہیں میں ویسے ہی ولاگ کے لیے کہہ رہی ہوں. پہلے کیا ہوتا تھا, صبح کے 6 بجے گیس آتی تھی, سوئی گیس کی بات کر رہی ہوں, اور اس کے بعد جو ہے وہ گیس 9 بجے چلی جاتی تھی. اب لوگوں نے 9 بجے آفیسز جانا ہوتا ہے, بچوں نے اسکولز جانا ہوتا ہے, لیکن گیس چلی جاتی تھی. پھر اس کے بعد گیس آتی تھی 12 بجے, اور پھر گیس جو ہے وہ 2:30 بجے پھر چلی جاتی تھی. اس کے بعد گیس شام کو 6 بجے آتی تھی, اور پھر اس کے بعد گیس جو ہے وہ رات کو 10 بجے تک رہتی تھی, اور 10:01 پہ گیس نہیں ہوتی تھی. لیکن اب اچھی بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے اس چیز کے اوپر نوٹس لیا, ہم نے سوشل میڈیا پر آواز اٹھائی, اور فائنلی اللہ کا شکر یہ ہے کہ اب نان سٹاپ صبح 6 بجے سے لے کے رات 10 بجے تک گیس ہوتی ہے. کم از کم لوگوں کے گھروں میں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ان کے چولہے ٹھنڈے ہیں اور وہ کھانا کیسے پکائیں گے. بہرحال آپ کے علاقے میں سوئی گیس کی کیا سچویشن ہے یہ تو آپ نے مجھے بتانا ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی میں ایک اور بری خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں, دکھ بھری خبر ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہمارے جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں جناب, ان کے گھر میں صف ماتم بچھی ہے. ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون. میں سابق ڈی جی آئی ایس پی آر کی بات کر رہی ہوں, عاصم سلیم باجوہ صاحب کی. عاصم سلیم باجوہ جو ہیں ان کی والدہ لاہور کے سی ایم ایچ ہاسپٹل میں زیر علاج تھیں, اور ان کی نماز جنازہ جو ہے وہ 2026 کے پہلے دن میں جو ہے وہ ادا کی جا رہی ہے. اور ڈی ایچ اے فیز 8 میں ان کی نماز جنازہ جو ہے وہ ظہر کی نماز کے بعد ادا کر دی جائے گی. اور انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے. اور جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو میرے توسط سے دیکھ رہے ہیں, ایک مرتبہ فاتحہ پڑھ دیجیے گا اور فاتحہ ڈن لکھ دیجیے گا. وہی بات کہ آج ہم کسی کے لیے پڑھیں گے تو کل کوئی ہمارے لیے پڑھے گا. اچھا, اس کے ساتھ ہی ایک اور بڑی ہی اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کر لوں, اور وہ جناب یہ ہے کہ پاکستان نے یمن میں تشدد بڑھنے پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے, لیکن سعودی عرب سے مکمل یکجہتی کا اظہار کیا ہے. اچھا, اب انفارچونیٹلی اس کے اوپر بھی لوگ جو ہے وہ سیاست کر رہے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف یو اے ای کے سربراہان پاکستان میں آئے ہوئے ہیں, اور دوسری طرف سعودی عرب تو پاکستان سے ناراض ہو گیا, جبکہ حقیقت کا اس سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. پاکستان نے یمن میں دوبارہ تشدد بڑھنے پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے یمن کے اتحاد اور علاقائی سالمیت کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا ہے. اور جو ہمارے ترجمان دفتر خارجہ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یمن میں پائیدار امن و استحکام کے لیے
ہونے والی تمام کوششوں کی ہم حمایت کرتے ہیں۔ اور دوسری طرف جو لوگ اس پہ پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ پاکستان کی تو جناب سعودی عرب کے ساتھ ناراضی ہو گئی ہے، تو ان کے لیے بڑی دکھ بھری خبر ہے، وہ سینے پہ ان کے مونگ دلے گی یہ خبر کہ جناب ہمارے جو وزیر اعظم ہیں وہ اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان جو ہیں ان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، خطے کی صورتحال پہ گفتگو ہوئی ہے۔ محمد بن سلمان کا آئندہ سال پاکستان کا سرکاری دورہ کرنے کا اظہار بھی ہوا ہے۔ ان لوگوں کے لیے تو یہ ویسے ہی مر مٹنے کا مقام ہے جو ابھی ایک دن پہلے یا چند گھنٹے پہلے بھی اس کے اوپر پروپیگنڈا کر رہے تھے۔ بہرحال وزیر اعظم ہاؤس کے مطابق بدھ کو وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اور سعودی ولی عہد جو ہیں محمد بن سلمان ان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے اور خطے کی صورتحال پہ تبادلہ خیال ہوا ہے، اور جو اس وقت ہماری امہ کے موجود چیلنجز ہیں اس میں امہ کی صفوں میں اتحاد اور ہم آہنگی کو برقرار رکھنے کی ضرورت کے اوپر جو ہے وہ زور دیا گیا ہے۔ اور اس میں جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ سعودی ولی عہد جو ہے وہ سرکاری دورے پہ پاکستان آئیں گے۔ ایک طرف یو اے ای آ رہا ہے، ایک طرف آپ دیکھیں گے پاکستان کا ڈیفنس معاہدہ ہوا سعودی عرب کے ساتھ، آذربائیجان کے ساتھ، پاکستان نے لیبیا کے ساتھ دفاعی معاہدہ کیا، اور اس وقت پوری دنیا جو دیکھ رہی ہے وہ پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے، اور پاکستان کو یہ عزت اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ وہی بات ہے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کوئی کسی کی عزت نہ چھین سکتا ہے نہ کوئی کچھ کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور بڑی اہم چیز آپ کو بتا دوں کہ پچھلے سالوں میں جس طرح سے پاکستان کو لوٹا گیا، جس طرح سے کرپشن کا بازار گرم رہا، جس طرح سے پاکستان کو پیچھے کی طرف دھکیلا گیا، تو ایک خبر اب یہ ہے کہ 2026 میں پاکستان جو ہے وہ پوری دنیا کا 5واں سب سے بڑا آبادی والا ملک بن جائے گا۔ اور اگر ہمارے عوام بیچارے اسی طرح بے روزگار، بے یار و مددگار اور مہنگائی سے نمٹتے رہے تو کیسے پاسبل ہوگا؟ میں مانتی ہوں کہ ابھی بھی بہت سارے نوجوان لوگ جو ہیں باہر کے ملکوں میں جا رہے ہیں، لیکن نہیں، پاکستان کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہی والی بات کہ ایک شخص تھا جو کہا کرتا تھا کہ یورپ سے لوگ آیا کریں گے پاکستان میں نوکریاں ڈھونڈنے کے لیے، لیکن اس نے پاکستان کو ہی کہہ دیا تھا کہ وہ ڈیفالٹ کر گیا ہے، نعوذ باللہ۔ اب جناب اقوام متحدہ کے ادارے برائے آبادی UNFPA جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان 2026 میں 22 کروڑ 50 لاکھ سے زائد آبادی کے ساتھ دنیا کا 5واں بڑا آبادی والا ملک بن جائے گا، جبکہ یہاں تو 22 کروڑ 50 لاکھ بتایا جا رہا ہے، ہمارے حساب سے تو 25 کروڑ عوام ہمارے ہو چکے ہیں۔ لیکن بہرحال پاکستان نے اپنے بیان میں یہ کہا ہے کہ ان حقائق کی پیش نظر آبادی کو بوجھ کے بجائے پائیدار اور جامع ترقی کا ایک اسٹریٹجک محرک سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سال 2026 کے تناظر میں UNFP نے مطالبہ کیا تھا کہ اس فارمولے پر قومی منصوبہ بندی اور مالیاتی فیصلوں میں آبادی کو شامل کرنے کا طریقہ کار جو ہے اس میں تبدیلی لائی جائے، کیونکہ پہلے ایک خیال کیا جاتا تھا کہ جس ملک کی آبادی زیادہ ہوگی وہاں پہ غربت زیادہ آئے گی، لیکن اگر آپ دیکھیں تو چائنا نے اس چیز کو غلط ثابت کیا ہے۔ چائنا کی آبادی آپ دیکھیں کتنی ہے اور چائنا کہاں ترقی کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تو ویسے قرآن پاک میں اب مختلف آیات میں یہ بات کہی ہے کہ رزق کے ڈر سے آپ مت مارو کسی کو کہ اس کا رزق جو ہے وہ کوئی اور کھا جائے گا، ایسا نہیں ہوتا، ہر شخص اپنا رزق لے کر خود پیدا ہوتا ہے۔ بہرحال جناب 2025 کی اچھی یادوں کے ساتھ میں جانا چاہتی ہوں تو یہ اسکرین کے اوپر آپ کو ایک تصویر نظر آتی ہے، اور یہ آپ کو یاد ہی ہوگا کہ جب انڈیا کے ساتھ ہماری جنگ ہوئی تھی تو کیسے ان کو دھول چٹائی تھی۔ یہ سال پاکستان کے لیے غیرت، حمیت اور عزت والا سال رہا ہے، اور اللہ کرے کہ آئندہ بھی ہم ایسے کئی سال دیکھیں، آمین ثم آمین۔ تو جناب یہ تھا آج کا ویڈیو، باری ہے جی آپ لوگوں کی، آئی کامنٹ سیکشن میں، اور بتائیے کہ آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے اور میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنے کے لیے، اور اس بات کا پرومس کیجئے کہ سال 2026 میں جتنے بھی میرے فالوورز، میرے سبسکرائبرز ہیں، وہ سب کے سب میرے سارے کے سارے ویڈیوز دیکھیں گے، تاکہ کوئی بھی ایسی چیز جو میں نے آپ کے لیے ریسرچ کی ہو وہ رہ نہ جائے، کہیں پر بھی ہوں، پہاڑوں پہ ہوں، آسمانوں میں ہوں، ولاگ دیکھ کے ہی آپ نے اس کو اینڈ کرنا، اور ہر ولاگ کے اینڈ پہ آپ نے مجھے لازمی لکھنا ہے کہ آج کا ولاگ آپ نے دیکھا ہے۔ اور جو میرا ٹاپ فین ہوگا اس کے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز ہوگا سال کے اینڈ پہ، جو پورا سال میرے فینس جو ہیں وہ سارے کے سارے ویڈیوز دیکھیں گے اور ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ہے وہ اس کا رسپونڈ کریں گے، تو ان کے لیے ایک بہت زبردست قسم کا گفٹ بھی ہوگا۔ تو چلیے جناب اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔